अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। नाज़रीन, कल का दिन बड़ा अहम था। कल के दिन के हवाले से आपने वो तमाम टेलीविजन चैनल्स पे प्रोग्राम्स देखे जिसमें मीडिया के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा उंगली उठना शुरू हो गई है, और एक हद तक वो जायज़ भी है कि मीडिया में अब एथिक्स कैसे होने चाहिए, किस किस्म के लोगों को मीडिया में काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, और किसके किससे ताल्लुकात होने चाहिए और किसके किसके साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। अब इस पर भी बात की जाएगी फ्यूचर में कि बहुत करीब है अगर कोई सियासतदान आपका, तो आप पर जरूर उंगली उठेगी कि आप किसी पार्टी का हिस्सा हैं। तो ये काफी सारी चीजें, और उसी का कल का जो एक प्रोग्राम था, एक प्राइवेट चैनल पर 2 घंटे का प्रोग्राम था मलिक रियाज हुसैन साहब के साथ, और फिर उसको एक प्लांटेड प्रोग्राम का वो हिसाब किताब किया गया, और उसके बाद उसके ऊपर कल बहुत से चैनल में बहुत से प्रोग्राम्स हुए, और उसकी बुनियाद पर आज फुल कोर्ट ने इस मीडिया स्कैंडल पर 2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी, जिसमें जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन साहब शामिल हैं। अब वो मजीद सिफारिशात देंगे और मजीद कार्रवाई की भी तजवीज़ वो दे सकेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आज चेयरमैन पैमरा की भी तलबी हुई, और चीफ जस्टिस में ये दिखाया गया टेलीविजन के ऊपर भी, तो मैं कोट कर सकता हूं कि जस्टिस साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब आप कर क्या रहे हैं, आप टीवी नहीं देखते। इस हद तक उन्होंने बात की कि इसके हवाले से भी कि अब आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। 2 प्राइवेट मीडिया ग्रुप्स बिल्कुल अब आमने सामने हमें नजर आते हैं, क्योंकि खुली खुली तनकीद हो रही थी आज जिस टेलीविजन चैनल पर वो प्रोग्राम नशर हुआ, उसकी जानिब से दूसरे के ऊपर और दूसरे की जानिब से उनके ऊपर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक चीज ये थी कि आज 19 जर्नलिस्ट, जिसमें कॉलमिस्ट भी हैं, टीवी एंकर्स भी हैं, न्यूज रिपोर्टर्स भी हैं, 19 जर्नलिस्ट के नाम शाया हुए बहरिया टाउन के 3 पेज के उस कागजों के ऊपर, जिसमें यह भी बताया गया कि किस किस जर्नलिस्ट ने कितने कितने पैसे, प्लॉट या क्या क्या मरात लिए, या बाहर के किस किस्म के, किसी के दुबई के टूर्स, किसी के यूएसए के टूर्स। उसमें अब किस हद तक वो सच है झूठ, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के मेरे मेहमान, मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं। जो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जावेद सिद्दीक साहब, रेजिडेंट एडिटर नवाइवा ग्रुप, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में एक और हमारे दोस्त जनाब CR शमसी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब, आप भी प्रोग्राम में आए। और हमें टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन ज्वाइन करेंगे कामरान शफी साहब, जो कि कॉलमिस्ट हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। साहब आपसे शुरू करूंगा, ये जो 3-4 चीजें आज फुल कोर्ट के हवाले से जो फैसले हुए वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सर मीडिया एथिक्स आपके ख्याल में क्या ये डिफाइनिंग मूवमेंट है आजकल जो वक्त चल रहा है? यही जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये जाहिर होता है कि हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि मीडिया के अंदर भी एक पर्ज होनी चाहिए, तत्हीर होनी चाहिए। क्योंकि देखें मीडिया जो है वो एक, कहते हैं ये स्टेट का चौथा पिलर है, चौथा स्तून है, और इसका बहुत वाइटल रोल है सोसाइटी की तश्कील में और लोगों को बाखबर रखने में, लोगों की राय की तश्कील में इसका बहुत बड़ा रोल है। दुनिया भर में इसका रोल जो है मुसल्लमा है। पाकिस्तान में मीडिया एक तवील अरसे तक मार्शल की जद में रहा, सप्रेशन रहा, लेकिन उस वक्त भी सिर्फ प्रिंट मीडिया जो था शुरू में, अयूब खान के दौर से लेके आप देख लें, उसने बहुत जदोजहद की और स्ट्रगल की और कोड़े खाए, जेलों में गए, अखबारात बंद हुए। नवाइवा ख़ास तौर पे ज़ेर अताब रहा। तमाम फौजी जो आमिर थे और डिक्टेटर्स थे, उन्होंने इसको सप्रेस किया, इसके इश्तारात बंद किए, इसके कागज़ के कोटे मुकम्मल तौर पर बंद किए, क्योंकि ये हर लिहाज से जी हाँ, इसका ये माटो था कि हम जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहेंगे, वो कहते रहे। तो सजाएं हुई, बहुत कुछ हुआ, तो पाकिस्तानी मीडिया एक तवील जदोजहद के बाद इस सतह पे पहुंचा, और इसमें अब नई डायमेंशन या नया जो जहत है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। दुरुस्त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आके एक इस पूरे माहौल में एक बड़ी सेंसेशनल एक एडिशन की है, सनसनी आ गई है इसमें, और एंकर्स जो है ख़ास तौर पे उनकी बहुत अहमियत हो गई, क्योंकि वो रोज़ आते हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन पे नज़र आते हैं, और एक तरह से वो राय आमा की तश्कील में उनका किरदार बहुत अहम हो गया। बिल्कुल, तो जाहिर है कि माशरे में ऐसे ग्रुप्स, ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग, हुकूमतें और सियासी जमातें, कुछ और लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो इनको अपने तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। साफ़ी जो है एक सीजन्ड, एक तजुर्बाकार और एक गैर जानबदार साफ़ी, उसको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी के हाथों इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, किसी और का एजेंडा लेके तो नहीं चल रहा। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई है कि ये जो नए चैनल्स हमारे शुरू हुए, उन्होंने इस एथिक्स का ख्याल नहीं रखा कि एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म जो है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, और उससे एक जो सोसाइटी है उसमें पोलराइजेशन और उसमें एक माज़ाराई की कैफियत पैदा होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि लिफाफा जर्नलिज्म जो है
وہ پاکستان میں ایک عرصے سے رہا ہے، مختلف سیاسی جماعتیں بلکہ میں آگے شمس صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں کہ یہ جو بات کی یلو جرنلزم یا بلیک میلنگ کا کانسیپٹ یا پھر پیسے کے حوالے سے، جب یہ دنیا میں بہت سے ممالک میں، میکسیکو میں بھی آج بھی جو ڈرگ مافیا ہے ان جرنلسٹ کو مار دیا جاتا ہے جو رپورٹنگ کرتے ہیں کرائم کی. تو یہ ایک اس میں پوری دنیا میں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ایتھکس تھے، جو بنیادی طور پہ بڑے بڑے نام ہم سنتے تھے کہ جناب بڑے ایتھکس، ویلیوز، نارمز والے لوگ، لیکن آج جب یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، منظر عام پر آ رہے ہیں، تو ہمیں مطلب افسوس تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اس پروفیشن کے اوپر یہ بہت بڑا ایک دھبا لگے گا. یعنی کہ ہر بندہ آپ کو بھی اسی نظر سے دیکھے گا کہ جناب جیسے تمام جرنیل کرپٹ نہیں ہیں، چند دیکھیں تو فوج بدنام، تمام ججز کرپٹ نہیں ہیں، چند دیکھیں تو جوڈیشری بدنام، تمام پولیٹیشینز بدنام نہیں، لیکن پولیٹیشین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ شاید پیسے لیتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی قسم کا ایک دھبا لگ گیا، یہ دھلے گا تو کیسے دھلے گا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا اس حوالے سے بھی کہ وقت ٹی وی پہ میں فرسٹ ٹائم آپ نے انوائٹ کیا ہے اور ایک اہم ایشوز پر ہم بات کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے لیے ایک اخبار نویس کی حیثیت سے یقیناً دکھ کی بات ہے. اور یہ آپ نے ناموں کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پہ ایک پروفیشن پہ بات آئی ہے. اور یہ آگے بڑھانے سے پہلے کہ جرنلسٹ جو ہے، جو ہم نے سیکھا ہے اپنے بڑوں سے، جاوید صدیق صاحب کے ساتھ میں نے ایک طویل عرصہ کام کیا ہے، کہ صحافی جو ہے وہ نہ جج ہے نہ وہ تھانے دار ہے. کریکٹ. اس نے جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، جو وہ دیکھتا ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے، وہ اس کو ایز اٹ از ایک معلومات جو جس پر عوام کا حق ہوتا ہے. اور صحافی اس حق کے لیے لڑتا ہے. یہ جو فریڈم آف پریس ہے، یہ جو ہم اپنے لیے نہیں مانگتے. ابھی جو بات ہوئی جس طرح ماضی میں ایک طویل، اور یہاں جو جرنلزم میں جو آزادی صحافت ہے، یہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی ہمیں. اور اس میں بالکل یہ تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا بھر کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں فریڈم آف پریس کے حوالے سے، تو وہاں پاکستان آپ کو اس حوالے سے ایک بڑا سٹرگل کے حوالے سے اور آزادی یہ چھیننے کے حوالے سے سر فہرست نظر آئے گا. اور دوسری طرف بھی آپ کو یہ سر فہرست نظر آئے گا کہ یہاں صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں استعمال کیے جاتے، اور کس سطح پر، نچلی سطح پر جا کر حکمران جو ہوتے ہیں، چاہے وہ وردی والے ہوں، چاہے وہ شیروانی والے ہوں، چاہے وہ نیم واسکٹ والے، مختلف شکلوں میں آتے ہیں نا ہمارے ہاں حکمران، ان کی سوچ ایک ہوتی ہے کہ آپ نے صحافت کا گلا گھونٹنا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عوام پر قبضہ کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اظہار رائے پر اس کو پابندی لگا دیں. اور یہ ایک طویل ہماری ہسٹری ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لمبی کہانی ہے، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فریڈم آف پریس آج اگر ہمیں ملا ہے تو یہ ایک بڑی طویل سٹرگل کا نتیجہ ہے. اب ضرورت، چند لوگوں نے اس کو خراب تو جی میں ادھر جا رہا ہوں، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو ہم مینٹین رکھیں. ہوا یہ ہے ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا ہے کہ جب پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، ہم جب ایک خبر دیتے تھے، اس خبر کو ہم ایک نہیں، دو نہیں، تین کئی حوالوں سے جب تک اس کو تصدیق نہیں کر لیتے تھے، ہم وہ نیوز ایڈیٹر کے پاس نہیں جاتی تھی کہ خدا نہ خواستہ یہ آپ کی ساکھ کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک رپورٹر کی، ایک قلم کار کی یہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی خبر تردید ہو جاتی ہے. بیٹھے ہیں جاوید صاحب کہ جب کسی رپورٹر کی خبر کی تردید ہوتی ہے تو اس پر کیا بیت جاتی ہے، وہ قیامت گزر جاتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک سخت جو ایک پروسیس سے ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک خبر آتی تھی، اور اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ پروفیشنل ایڈیٹر ہوتے تھے اداروں میں. مجھے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے. جی ایک امپورٹنٹ کویشچن کہ کیا آپ سپریم کورٹ کو جس طریقے سے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں مختلف سیاستدان اپنے اور دیگر لوگ اپنے، کیا اب اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے؟ اور کیا اب جتنے بھی، چاہے وہ کوئی کالمسٹ ہے، چاہے کوئی نیوز رپورٹر ہے، کوئی اینکر پرسن ہے، یا کسی بھی طریقے سے اس کا تعلق اگر میڈیا سے ہے، تو اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ اور غالباً یہ اب سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ ڈسکلوز کریں اپنے تمام ایسٹس، تاکہ ایک شفافیت نظر آئے ہمیں اس پروفیشن کے اندر بھی. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. موجود ہے ہمارے ساتھ جاوید صدیق صاحب اور جی ویلکم بیک. جی گفتگو ہماری جاری ہے. جی کوڈ آف کانڈکٹ کے حوالے سے جاوید صاحب ابھی بریک میں ہماری بات ہو رہی تھی. آپ سمجھتے ہیں سر کہ ہم تمام اداروں کی ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، ہم جوڈیشری کی، پارلیمنٹ کی، ایگزیکٹو کی، اب میڈیا کو بھی جب چوتھا ستون کی بات کر رہے ہیں تو سر اس میں بھی اکاؤنٹیبلٹی آ گئی. ایک چیز
آپ سمجھتے ہیں سر ایک کسی ادارے کو اس کے اوپر مانیٹرنگ سیل کی حیثیت سے ہونا چاہیے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی اکاؤنٹ, بندے سے مراد ہر ادارے کو, نوا وقت ہمارا گروپ ہے, نیشن ہے, ٹیلی ویژن کا سیٹ اپ ہے, اس کو پورے کے پورے کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. جب آپ ایک میڈیا ہاؤس ہے, اخبار ہے, ٹیلی ویژن کا چینل ہے, کچھ بھی ہے, اس میں آپ ایک ایتھکس جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کا جو رپورٹر ہے, آپ کا ایڈیٹر ہے, آپ کا سب ایڈیٹر ہے, کوئی کالمسٹ ہے, وہ اگر irregularities میں ملوث ہے, وہ کسی کو بلیک میل کر رہا ہے, غلط پیسہ کما رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو اپنی نیک نامی کی خاطر ایسے شخص کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ نوائے وقت نے, اس گروپ نے کسی بھی ایسے شخص کو ٹالریٹ نہیں کیا جس کے خلاف ثبوت آئے اور اس کو اس ادارے سے فارغ کیا گیا, اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ بات ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف کریں تاکہ دوسرے کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کا جو صحافتی دیانتداری ہے اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ صحافت کر رہے ہیں, جو لوگ دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں, اس کو بے نقاب کرتے ہیں, کرپشن کے سکینڈلز سامنے لاتے ہیں, ان کا اپنا دامن جو ہے بالکل صاف ہونا چاہیے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پھر حق نہیں رہتا کہ ہم دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی کریں جب ہمارا اپنا دامن جو ہے وہ داغدار ہو. اب اس میں اگر اجازت دیں, میرے ساتھ ان کی ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں کامران شفیع صاحب, میں چاہوں گا ان کا بھی کامنٹ. السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. کامران صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی آج گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے میڈیا کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اکراس دا بورڈ. جب ہم اس سیٹ پر بیٹھ کر کے, یا کوئی کالمسٹ اپنے کالم میں, یا کوئی رائٹر اپنی جو خبر بناتا ہے اس میں لکھتا ہے, تو ہم ہمیشہ باقیوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, بڑا زور دیتے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ میڈیا کی بھی, اینکرز پرسن کی بھی, نیوز رپورٹرز کی بھی, کالمسٹ, تمام لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور ہو تو کن بنیادوں پر ہو؟ کیا کہیں گے بھائی؟ یہ تو بہت دیر سے ہونی چاہیے تھی, پھر بھی دیر آئے درست آئے, بالکل ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. میں کمیشن مان سکتا ہے, جن لوگوں کو کچھ معلوم ہے وہ سچ بتائیں. بہت سارے لوگوں کے پاس شواہد ہوں گے, وہ سامنے آئے, کیونکہ دیکھیے ملک کی بقا اسی میں ہے. یعنی میڈیا تو ایک سیکنڈ نہیں لگاتا دوسروں کی پگڑی اچھالنے پہ, لیکن اپنی ان کی کیوں نہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. جو کہ نام آئے ہیں سب سے پہلے, کئی سارے نام میں بھی نہیں مان سکتا کہ انہوں نے پیسے لیے ہوں گے, لیکن جو آئے ہیں ان کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے, اور جتنی جلدی ہو اچھی بات ہے. کامران صاحب یہ بتائیے گا, ابھی یہ 19 نام آئے, اس میں حقیقت کیا ہے یا حقیقت نہیں ہے, جو بھی ہے ڈیفینیٹلی یہیں سے یہ بنیاد ہونی چاہیے, اسٹارٹ یہاں سے ہونا چاہیے. ایک سر کانسیپٹ ہے, دو سوال کروں گا. ایک تو کانسیپٹ ہے سر بلیک میل کرنا, یلو جرنلزم, پیسہ لے کے, لفافہ لے کر کے کسی کے بارے میں غلط خبر لگانی, یا کسی کو پروٹیکٹ کرنا, غلط آدمی کو صحیح انداز میں پیش کر دینا. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ سر یہ جو ہمارے, اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہمارے اینکر حضرات ہیں وہ اتنے پسندیدہ اور مقبول ہیں کہ غالباً ٹیلی ویژن ایکٹرز اور سنگرز بھی اتنے مقبول نہ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں سر جن پہ پیپل لک اپ ٹو دیم, اور اور ان کو اور یہ اوپینین میکرز ہیں سر, ایک سوسائٹی کا موڈ, مزاج, ان کی سوچ تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ سر یہ ٹیکنیکلی, ایتھیکلی, مورلی, نارمز کے لحاظ سے تو ایک الگ بات ہے, یہ گناہ ہے سر؟ ہاں نہیں, اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے, جلد از جلد ہونا چاہیے. اور اس میں جو بھی جس میں بے نقاب ہونا ہے ہو. لیکن پولیٹیشن کو ہم جوتے مار مار کے ابھی تک تھکے نہیں, اور کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. جو وردی والے ہیں ان کی کون کرتا ہے, کیونکہ ان کے نام کیوں نہیں نکلتی کسی سے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سالوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس میں there should be no holy cows including the judiciary. تو there should be an absolutely across the board accountability, اور یہ ہوگی انشاءاللہ. ایسا دوسرا, اب ہم لوگ ایک بات کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے کہ اب جس طرح کا کیس آج سامنے آیا, اور I would call it میڈیا اسکینڈل نہ, کچھ عرصہ پہلے کوئی اور اسکینڈل پہ اسکینڈل نہ, میڈیا اسکینڈل پہ بات گرم ہو گئی ہے. جسٹس جاوید اس خواجہ کو اور جسٹس خلجی صاحب کو 2 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی سپریم کورٹ میں. اب سر ایک طرف تو ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں اور دیگر حوالے سے بات کر رہے ہیں, ود ان دی آرگنائزیشنز. ابھی میرے ساتھ جاوید صدیق صاحب بھی موجود ہیں اور شمسی صاحب بھی موجود ہیں. ان کا کہنا یہی ہے کہ اداروں کے اندر سے اکاؤنٹیبلٹی ہو, کہ جس طریقے سے گھر کے اندر سے اکاؤنٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, اداروں کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور یہیں سے یہ بنیاد پھر باہر کی طرف نکلے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ کوسچن ٹو یو
کہ سر آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی شخص کچھ نہیں تھا یا مالی اس کی حیثیت وہ نہیں تھی اور آج وہ ٹھیک ٹھاک دولت کا مالک ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں تھوڑا ریورس میں بھی جانا پڑے گا؟ تمام ان جرنلسٹ کو جنہوں نے پلاٹ لیے ناجائز, جائز کی بات نہیں کر رہا, جن کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز میں بھی نام آتے, میں نام نہیں لوں گا, اشارہ ہی آپ کے لیے آئی تھنک کافی ہوگا, جن کو بے شمار مرات دی گئی, ڈونٹ یو تھنک کہ دے شوڈ بی براٹ, ان کو لایا جائے کٹہرے میں؟ Of course they should be. Everybody should be brought before this accountability board, commission, call it what you may. لیکن اندر سے کسی نے نہیں کرنی, اندر سے کسی نے نہیں کرنی یہ. اگر اداروں کے اندر اتنی آنےسٹی ہوتی تو یہ آج ہمیں گند نہ دیکھنا پڑتا جو گند ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. So it has to be an outside agency. There are very good people in the country. بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, فخر الدین جی ابراہیم صاحب جیسے لوگ ہیں, ان کو آپ لگائیے, and let people like that carry it out. Let people everybody respect. I mean اس کو اندر سے کرنے کا تو کوئی میرا خیال مطلب اس میں نہیں ہے, کیونکہ کسی نے نہیں کی. ہمیشہ ہم سنتے تھے جی جب مشرف نے بنائی تھی نیب کہ جی فوج کو ہم باہر نکالتے ہیں, فوج کا اپنا سسٹم ہوتا ہے. کون سا سسٹم ہوتا ہے؟ NLC کا اسکینڈل کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 5 سال ہو گئے اس اسکینڈل کو, کچھ نہیں ہوا. 3 جرنیل اکیوز ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. ود ان دا جوڈیشری کتنے آتے ہیں اسکینڈل, کچھ کبھی ہوا ہے؟ تو اس لیے اٹ ہیز ٹو بی اے تھرڈ ہائی پاورڈ کمیشن. آئی وڈ کال اٹ کہ آپ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بتا دیں, بنا دیں, اینڈ لک ایٹ دا ہول تھنگ جو اس ملک میں ہوتا ہے, اور خدا رہا اس ملک کو بچانے, خدا رہا اس کو بچانے لوں تو یہ کیا. کامران بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. جی سم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ بالکل آپ نے جو اداروں کے اندر کی بات کی, تو جب بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اداروں کے اندر جو ہے صحافتی ادارے جو ہوتے ہیں وہ دیگر اداروں سے مختلف, کاروبار سے مختلف یہ ایک شعبہ ہے جس نے سماج کو بنانا ہوتا ہے, اور اداروں کے اندر یہ چیزیں موجود تھی. بدقسمتی سے ہم آج یہ آپ نے ابھی کہا کہ 2 رکنی بینچ بھی, کوئی کمیشن بھی بن گیا ہے سپریم کورٹ کا, اور یہ سارا ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی. یہ تو بہت عرصے سے انٹلیکچوئل کرپشن ہمارے ہاں ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ ہوتی ہے جب غیر جمہوری ادوار ہوتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے اب اس نائج تک آ گئی ہے. اب ضرور ہوا یہ ہے کہ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. میں جو عرض کر رہا تھا کہ اداروں کے اندر میں نے نوائے وقت میں خود بھی کام کیا ہے, یہاں شکر ہے کہ یہ روایت کام ہے کہ پروفیشنل ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک ڈان کا ہم لے سکتے ہیں نام, لیکن باقی آپ ذرا تھوڑا مجموعی طور پر دیکھیں کہ وہاں پروفیشنل ایڈیٹرز نہیں ہیں. اور آپ یہ جو چینلز کا ایک آیا ہے, ہمیں کسی پر بات کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی معاملات جو نام آ رہے ہیں یہ ایک مجموعی ہمارا پوری ساکھ کا مسئلہ ہے کہ پروفیشنل ایڈیٹر ہونے چاہیے, اور وہ ان کی تربیت ہونی چاہیے. میڈیا ہاؤسز میں آج جو جرنلزم میں جو لوگ آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, جس طرح ایک ان کو پتہ ہے کہ جرنلزم ہوتا کیا ہے, لفظوں کا تقدس کیا ہوتا ہے, قلم کی حرمت کیا ہوتی ہے, یہ پیشہ ہے کیا. ہم نے جو سیکھا ہے کہ اس پروفیشن میں آپ کو مشکلات بھی آئیں گی, آپ کو ایجنسیاں بھی ماریں گی, آپ کو حکومت بھی مارے گی, آپ کی تنہائی بھی نہیں ملے گی, آپ کو بھوکا رہ کر بھی کام کرنا پڑے گا, پیٹ پر پتھر بھی باندھنا پڑے گا, لیکن آپ کے پاس جو ایک طاقت ہے اس قلم کی صورت میں, صحافت کی صورت, سودا نہیں کر سکتے. نہیں, وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کوئی خرید نہیں سکتا, اور وہ آپ کا اتنا بڑا مان ہے, اتنا بڑا آپ کا ایک آپ کے پاس طاقت ہے. بات یہ ہے کہ آج جو المیہ ہے ہمارا, ایک طرف دیکھیں آپ صحافت کے چھوڑیں, آپ مجموعی طور پر نظر ڈالیں, آج نئی نسل کا بحران ہمارے سامنے ہے, شہزادوں کا بحران ہمارے سامنے ہے. ارسلان نام کے اس ملک میں ہزاروں لوگ ہوں گے, لیکن اس وقت جو ارسلان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیٹا ہے. دوسری طرف ایک بزنس مین ہے, اور جو کھل کے کہتا ہے کہ میں نے یہ بزنس کیسے بنایا, میں نے پٹواری کو بھی خریدا, میں نے فلاں کو بھی خریدا, میں نے کیا کیا, سب چیزیں اوپن ہو رہی. صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اب یہاں ٹھہراؤ رک کر اس ساری چیزوں کا اب بالکل اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. میں جب سے مجھے بتائیں کہ یہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, اور بہت سی چیزیں جو پہلے نہیں ہوئی تھی اچانک ہونا شروع ہو گئی, اور ابھی ہم ایک چیز سے نکلتے نہیں ہوتے کچھ اور چیز سامنے آ جاتی ہے, وہ چیز ابھی ٹھنڈی نہیں ہوتی تو کچھ اور گرم ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, بڑے انٹلیکچوئل لوگوں کا, کہ شاید یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کو جو ہمیں کہہ رہے تھے نا کس کیفیت سے, کیونکہ ناؤ اور نیور کی سچویشن تھی, اب یہ سب چیزیں ایک ساتھ درست ہوں گی. اس پہ پولیٹیشنز بھی اس رگڑے میں آئیں گے, اس پہ جرنلسٹ بھی آئیں گے جو غلط کام کرتے ہیں, اس میں وہ بزنس مین بھی آئے گا جو ایتھکس نہیں رکھتا.
آپ سمجھتے ہیں وقت آ چکا ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے اور ملک ہمارا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. دیکھیں نا، جو ڈیبیٹس آج ہو رہی ہیں یہ پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. پہلے ہولی کاؤز بہت تھے. مثلا عدلیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا تھا، کچھ نہیں لکھا جاتا تھا، آج لکھا جا رہا ہے. فوج کے اوپر کبھی تنقید نہیں ہوتی تھی، اس کے رول کے اوپر، اس کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، دوسری چیزوں پہ آج بات ہو رہی ہے اور کوسچنز کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کال آن کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ ان کا احتساب کر رہی ہے. تو بالکل یہ ایک نیا ماحول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اور اس میں جو جرنلسٹ ہیں اور جو صحافتی ادارے ہیں ان کو بھی دیر شوڈ بی نو ایکسیپشن، وہ بھی اس کے اندر، اس ایمبٹ کے اندر آنا چاہیے. اور آپ نے جب کہا کہ سپریم کورٹ نے آج ایک بینچ بنایا، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اسی بینچ کو یہی انیشیٹو لینا چاہیے کہ جیسے انہوں نے ایک خاص ایشو کے اوپر وہ جو ویڈیو کی بات ہوئی ہے اس پہ ہی وہ انکوائری کریں گے، لیکن ان کو اپنا پھیلانا چاہیے دائرہ، اور یہ دیکھنا چاہیے کون لوگ ہیں صحافت میں اور جن لوگوں کے نام سرکولیٹ ہو رہے ہیں آج، اس سے پہلے. اور جیسے ایک کیونکہ دیکھیں جی، آپ نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے جہاں سے مجھے کان میں کہا گیا کہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کی بات یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے اور یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح انٹرنل سیکورٹی ایکسٹرنل سیکورٹی کی ملک کی بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے پورے سماج کی بات ہے اور ہمارے اداروں پر جو داغ لگ رہے ہیں. دیکھیے، صحافت صحافی وہ کرے گا جو کچھ ہو.